बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह शवाल की 19 तारीख है, जुमे का दिन है और आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह या कहारू और या जब्बारू की पढ़नी है। अल्लाह वालों, या कहारू या जब्बारू ये अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम है, जिनके मायने हैं बहुत ज्यादा गलबा पाने वाली जात या जबरदस्त काबू पाने वाला। अल्लाह वालों, अल्लाह का ये नाम, अल्लाह की ये सिफ्त हमें बताती है कि वो हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और हर मखलूक पर गलबा पाता है। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के फायदे आज मैं आपको बताऊंगा। और आज माह शवाल की 19 तारीख जुम्मेतुल मुबारक के दिन जो शख्स भी या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पड़ेगा, पानी के गिलास पर दम करेगा और उस पानी को पी जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जिस्म के कोने कोने से हर बीमारी को निकाल कर फेंक देंगे। अल्लाह वालों, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इंशाअल्लाह आज आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। अगर आप में से किसी पर जादू जिन्नात के असरात हैं या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके कारोबार पर या आप पर बंदिश करा दी है, अगर आपके रिश्तों में रुकावटें हैं, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार में रुकावट है, नौकरियां नहीं मिलती, चलता कारोबार ठप हो चुका है, तो या कहारू या जब्बारू का ये खास वजीफा आज माह शवाल की 19 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। आपके मसले मसाइल हैं आज इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह चुटकियों में हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं जादू जिन्नात से मारता है, नजरे बद से मारता है। अगर आप किसी बुरी नजर या नजरे बद के शिकार हो चुके हैं तो आज अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या कहारू या जब्बारू को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। ये अल्लाह पाक के जलाली इसमें आजम है। इनको पढ़ने के बाद अल्लाह पाक की रहमतें अपने जलाल में आ जाती हैं और अल्लाह वालों, आप पर होने वाले बुरे असरात का चुटकियों में खात्मा हो जाता है, नजरे बद का जड़ से खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, या कहारू या जब्बारू पढ़ने से दिल से बुरे ख्यालात दूर होते हैं। ये नाम पढ़ने से नफ्स की बुराई और वसवसों पर काबू पाया जा सकता है। इस नाम की बरकत से दुश्मनों पर गलबा हासिल होता है। अगर कोई जुल्म सितम जियादती का शिकार है तो ये नाम पढ़ने से अल्लाह पाक की मदद हासिल होती है, गुनाहों से निजात मिलती है। अगर कोई शख्स गुनाहों में मुब्तला है तो आज या कहारू या जब्बारू को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाहों की बख्शिश भी हो जाएगी। अल्लाह वालों, इस नाम को पढ़ने से दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। इस नाम की तस्बीह से दिल नरम हो जाता है, अल्लाह की अजमत का एहसास होता है। और अगर मुसीबत या मुश्किल किसी को दरपेश हो तो आपने या कहारू या जब्बारू का विर्द करना है। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल मिनटों में टल जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा तीर बहदफ है। आज जो बंदा भी माह शवाल की 19 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन या कहारू या जब्बारू की ये खास तस्बीह पढ़ेगा और साथ में सूरह कौसर पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी हर परेशानी, हर बीमारी मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बहुत बरकत वाला दिन है। आज मांग लो अल्लाह पाक से क्या मांगते हो। आज अगर अल्लाह पाक से आप लोग अच्छे नसीब मांगेंगे, तकदीर मांगेंगे, आप जिस चीज की हाजत करेंगे अल्लाह पाक आपकी किस्मत में लिख देगा। बस आपने या कहारू या जब्बारू की ये खास तस्बीह अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़नी है। अल्लाह वालों, आज माह शवाल की 19 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है और जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये अमल बहुत ही खास और मुजर्रब है। ये आज के दिन का बहुत ही नायाब अमल है। आज अल्लाह पाक को राजी करने का ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जो आपकी तमाम हाजात को पूरा करवाएगा। आप अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे, इतने करीब होंगे कि अल्लाह पाक अपना दोस्त बना लेगा। अल्लाह वालों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, हर एक नुक्ता, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
بہت خاص ہے۔ اگر وظیفے کی کوئی چھوٹی بات بھی آپ لوگوں سے مس ہو گئی تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ لوگ جو بھی چھوٹے موٹے صدقے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے بالخصوص کرنے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا ہر بات کو تسلی سے سمجھیے گا، اور آپ نے پھر اس کو عمل کرنا ہے، کیونکہ ماہ شوال کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 18 دن گزر چکے ہیں اور آج 19 تاریخ آ گئی ہے، اور اگلا مہینہ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ بھی بہت زیادہ عظمت والا ہے، بہت برکت والا ہے، اور اس مہینے کا ذکر، ذی القعدہ کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ مہینہ شروع ہوگا تو پھر آپ کو اس مہینے کے وظائف اور اس مہینے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ لیکن آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، وہ ماہ شوال کی 19 تاریخ کا ہے اور جمعۃ المبارک کا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے 1-2 منٹ نکل کر لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ شوال کی 19 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ جو بھی مانگیں گے، آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، اس عمل کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ آج کے دن کا بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 19 تاریخ جمعے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹوں کے جو نوجوان بیٹے ہیں ان کے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج اس عمل کو ماہ شوال کی 19 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ جمعے کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، تو سوچیں یہ دن کتنا فضیلت والا ہے، یہ دن کتنا برکت والا ہے۔ آج یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کون سا عمل کر رہے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کے آپ پر کتنے انعامات نازل و نزول ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ایک بات بہت ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو شروع سے لے کے اینڈ تک اچھی طرح سے اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ لوگ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، یا نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو رزق کا مسئلہ ہے تو فجر کے بعد اس عمل کو پڑھیں یا تہجد میں پڑھیں، آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور سے مسائل ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگ سمجھیں کہ اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیں، کیونکہ آج ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، تو آج کی خاص دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنا رحم و کرم جاری فرمائے اور آپ کے لیے رزق کے بھی بہترین وسائل بنائے۔ کیونکہ آج کل کی جو پریشانی ہے وہ پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ہی آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رزق آپ کا بڑھ جائے گا تو گھر کی جو نحوستیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے، آئے دن کی ٹینشنیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، صرف آپ لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہوا تو۔ کیونکہ آج کے دن میں، آج کے دور میں ہر چیز پیسے سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ کوشش کریں کہ حلال رزق کی طرف جائیں، حلال رزق سے رجوع کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج ماہ شوال کی 19 تاریخ ہے، پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔
اے میرے مالک و مولا تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں، میرے مولا ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے،
اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ عزت کے محتاج رہتے ہیں، عزتوں کے محتاج بنتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں کا ہر بندہ عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھا گا۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا عزیزو کو آپ نے مٹھی بند کر کے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ تصور میں جس بندے کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، اس کو سوچ کے کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نوکری کرنے والے حضرات ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کا نام یا عزیزو کے ذریعے آپ لوگ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کروا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے، یا عزیزو سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے، تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोग सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। वजीफा छोटा है, बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये मुस्तनद और खास अमाल है, जिस तरह बताया जाएगा वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाजत नहीं। और दूसरा, छोटे वजीफों से फायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बास औकात बड़े बड़े वजीफों से इंसान का ध्यान हट जाता है, इसे समझ में नहीं आती, उसकी तवज्जो भी खो जाती है। इसलिए थोड़ा वजीफा पढ़ें लेकिन रब से इतना मांगे कि रब की जात आपको खजानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाए। असल मकसद रब्बे करीम को राजी करने का है। आपने सूरतुल कौसर को किस तरह पढ़ना है तवज्जो के साथ आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है। पहले नंबर पे आपने या अजीजू को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आपने सूरह कौसर पढ़ी। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या कहना है। तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस तरह से पुकारना है, क्योंकि ये वजीफा गनी कर देने वाला है। आप लोगों ने आखिर में या गनीयों या मुगनियों को तीसरे नंबर पे पढ़ना है। या गनीयों का मतलब है एक गनी कर देने वाले। अल्लाह वालों, गनी का मकसद ये नहीं कि आपके पास सिर्फ मालो दौलत ही आ जाए। अल्लाह पाक आपकी बच्चों में बरकत अता फरमा दे, आपको औलाद सालेह अता फरमा दे, आपको बरकत वाली औलाद अता फरमा दे, तो ये भी गनी कर देना है। आपको इल्म आ जाए, कुरान का इल्म अल्लाह पाक आपको सिखा दे, अल्लाह वालों इल्म लदुन्नी सिखा दे, या फिर आपको इल्म बातिल या इल्म जाहिर की आपको मालूमात आ जाए, आप मुजद्दिद बन जाए, तो ये भी गनी होना है। अल्लाह पाक आपको इज्जतों के आला मकाम पर फाइज फरमा दे, आपके चेहरे पे वो नूर अता फरमा दे कि हर बंदा उसको देखकर आपको अश अश करे, आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, आपको बाइज्जत बावकार अता कर दे, आपको अच्छी सोच अता कर दे। ये भी गनी कर देना है। गनी कर देने की बहुत सारी किस्में हैं जो मैंने आपके आगे बयान करी। तो लिहाजा ये खास वजीफा आपने या गनियों या मुगनियों को आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। या गनियों या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या गनियों या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या गनियों या मुगनी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरीके से या गनियों या मुगनी को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या गनियों या मुगनी को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, चौथा और आखिरी वजीफा ये सबसे खास है। आज के इस खास वीडियो की रीढ़ की हड्डी यही है। आपने एक लीमू लेना है, आपके घर में मौजूद होगा लीमू जिसे लेमन कहते हैं, इंग्लिश में लीमू का जूस भी आपने पिया होगा। अगर आपके घर में लीमू मौजूद नहीं, बड़े साइज का हो तो ज्यादा बेहतर है, छोटे साइज का ना हो और गला हुआ सड़ा हुआ ना हो, बेहतरीन लीमू का इंतखाब करें। अच्छा लीमू हो, सुथरा लीमू हो। आप लोगों ने उस लीमू को लेना है, उस लेमन को लेना है, अपनी मुट्ठी में रखें, सीधे हाथ की हथेली पर रखें और उस मुट्ठी को बंद कर लें। जो आपका दुश्मन है, अगर गरीबी दुश्मन है ना, तो अपनी गरीबी को सोचें कि मेरे मौला मुझे गनी कर दे, गरीबी मेरी खत्म कर दे। और ये जो दो नाम बता रहा हूं, या कहारू और या जब्बारू, या कहारू या जब्बारू, यकीन करे चीखें निकाल देगा। आपकी नजर बद हो, जादू जिन्नात के मामलात हो, चीखें निकल जाएंगी। बस तवज्जो करनी है, पूरी तवज्जो से समात करिएगा। लीमू आपने सीधे हाथ की हथेली पे रखना है, अपनी आंखों को बंद करे, तसव्वुर करे जो दुश्मन है, जो भी दुश्मन है, रिश्तों की आड़ में कोई आ रहा है, कोई मामलात हैं सीधे नहीं हो रहे, कारोबारी मसाइल हैं, जो भी मसला है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उन सब को जहन में रखें। जो आपकी आड़ में आ रहा है उसको बस जहन में रख लें। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। सीधे हाथ में लीमू को रखना है, ज्यादा कसके बंद नहीं करिएगा कि उसका रस ही निकल जाए, और काटना नहीं है, साबुत लीमू लेना है। निशानात ना हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं एक बार धो भी लिएगा। आप लोगों ने उस लीमू को सीधे हाथ में रख के या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो दो बार होगा, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे
تو 3 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے. خاموشی, مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے, آپ بالکل الگ ہیں. اس طریقے سے کریں. کرا اب دیکھیں نظر بد ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے, کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں, پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں, جو بھی ہے آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ, کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی, نہیں, آپ نے خود ہی گھمانا ہے. 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا. نظر اتارتے ہیں 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر, نہیں, 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا. یہ آپ کی نظر اتر جائے گی, آپ کی نظر اتر جائے گی. نظر بد ہے آپ پر, تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں, اس کو اپنے سر پہ رکھیں, اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں. اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا, شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا. زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے, اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا. لیمو اور چھری کاٹ دیں, بس ایک بار کاٹ دیں, بیچ میں سے کاٹ دیں, اور پھر آپ اگر چاہیں تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, 4 حصوں میں کاٹ دیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں, بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر اس سے مسل دینا, اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں, نیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے, بالکل نچوڑ دیں, اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں. اللہ والوں نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم. یہ ایسا مسترد وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا, دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے. یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے وہ اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں, پہلے دعا مانگ لیں, اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں, روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی. اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے, 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو, اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دے یا سفید دوپٹہ, سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دے, کوئی حرج نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے. میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ, میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا, تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں, تجربہ ہے میرا سفید کا. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں, لے لیں کوئی اور سا بھی, لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.